अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। क्या हाल है आप सबके? रोज़े कैसे जा रहे हैं? दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप जो भी नेक अमाल कर रहे हैं, दौरे कुरान सुन रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला जो भी क़ियामुल लैल कर रहे हैं सब कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला इस रमज़ान में हम सब से राज़ी हो जाए और अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत सारे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से आज हम पारा नंबर 16 का आगाज़ कर रहे हैं। हमारी सूरतुल कहफ ही चल रही है। पारा नंबर 16 का जो पहला रुबा है वो सूरतुल कहफ की आयत नंबर 75 से लेकर 110 तक है। ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी, फिर सूरह मरियम की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 20 तक पहला रुबा मुकम्मल हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का सफ़र जो है वो भी जारी है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने तकवीनी इल्म दिया था। मसलन ये क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा पेश आ गया, किसी का बच्चा छत से गिर गया या कोई और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये सब गैब की हकीकतें होती हैं जिनका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुशाहिदा करवाया और हमें बताना ये मकसूद था कि ये सब कुछ वो नहीं होता जो हमें नज़र आ रहा होता है ना आंखों से, बल्कि हकीकत कुछ और होती है। बज़ाहिर नज़र आने वाला जुल्म दर हकीकत किसी के साथ भलाई का मामला किया जा रहा होता है। यानी हर काम की कोई ना कोई हिकमत होती है, मसलहत होती है, लिहाजा करना क्या चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह सुब्हाना ताला से कभी गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, बदगुमान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मसलहतों और हिकमतों को पहचानना चाहिए, उनको समझना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि बज़ाहिर मिलने वाली शर के पीछे बहुत बड़ी खैर छुपी है। सब्र के साथ उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसे तलाश करना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस पारे का आगाज़ करने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि हर ज़माने में इंसान शरीयत का पाबंद रहा है और आज तक किसी भी शरीयत में किसी इंसान को इस बात की इजाज़त नहीं दी गई, ख्वाह वो कितना बड़ा अल्लाह का वली हो, वो कितना दावा करे कि जी बहुत पहुंचा हुआ है, लेकिन उसको इजाज़त नहीं है कि वो किसी इंसान का नाहक कत्ल करे या किसी को नुकसान पहुंचाए, मसलन सुराख कर दे कश्ती में, ये सब इसकी इजाज़त नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए और कहे कि जी मुझे अल्लाह ने अलका किया था या मुझे ख्वाब के ज़रिए बताया गया है, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को बेगुनाह कत्ल भी किया था और एक कश्ती में सुराख भी किया था और अल्लाह ने गवाही भी दी थी कि वो सब जो कर रहे हैं मेरे हुक्म से कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ से ये भी पता चलता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम कोई फ़रिश्ते थे जिनको तकवीनी हुक्म नाजिल अल्लाह ताला ने फरमाया था और अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़रिश्तों को गैबी इल्म के ज़रिए जो भी हुक्म देते हैं वो फ़ौरन तामील करते हैं। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, उसने कहा यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखें, लीजिए अब तो मेरी तरफ से आपको उज़र मिल गया। फिर वो आगे चले, यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुंचे और वहाँ के लोगों से खाना मांगा।
مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا، یعنی کھانا نہیں دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، یعنی محنت مشقت سے اسے درست کر دیا گرنے سے تاکہ بچ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، مطلب یہ تھا کہ پھر ہم کچھ کھانا لے لیتے، انہوں نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب غیب کے پردے جو ہیں وہ ہٹیں گے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، یعنی یہی ان کی معاش کا ذریعہ تھی۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی کی بھی زیادہ توقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفن ہے، یعنی خزانہ دفن ہے نیچے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یعنی ابھی کوئی نہ نکال کر لے جائے۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ ذالک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتایا جائے ذوالقرنین جو ہے وہ کون تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کون تھا۔ دیکھیں تاریخ پہ ان کا نام خسرو یا سائرس تھا، اور انہی کی وجہ سے ایران جو ہے وہ عروج پر پہنچا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور اے محمد یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو یعنی ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، یعنی غلبہ عطا کیا تھا، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، یعنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی غروب آفتاب کے مقام پر بحر روم تک جا پہنچا، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی یہ میڈیٹرینین سی تھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی جسے اس نے فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، یعنی ان سے بدلہ لے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے، یعنی یہ اختیار امتحان کے لیے دیا گیا تھا۔ اس نے ذوالقرنین نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لے آئے گا یعنی اللہ کو مانے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ ذوالقرنین جو ہے وہ مومن تھا۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ کہا جاتا ہے مشرق میں یہ مکران اور بلوچستان تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا سامان ہم نے نہیں کیا ہے، یعنی کوئی سایہ نہیں تھا، درخت نہیں تھے، چھت ڈالنا ان کو نہیں آتا تھا، یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کی راہ کی، یعنی ایک اور مہم کا سامان کیا شمال کی طرف۔
گیا تھا۔ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی زبان نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور باجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں، یعنی کوئی مالی مدد کریں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی ایک دیوار بنا دے۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا، یعنی چادروں سے اس خلا کو بند کر دیا، تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ جلاؤ، آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی، کہا جاتا ہے چادریں بالکل لال رنگ کی ہو گئیں، تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں۔ یہ بند ایسا تھا، کہا جاتا ہے 10 فٹ لمبا تھا، کہ یاجوج باجوج اس پر چڑھ کر نہیں آ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب یعنی سوراخ لگا سکتے تھے، ان کے لیے اور بھی یہ مشکل تھا۔ قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی اتنا بڑا کام کیا اور کہا یہ میرے رب کی توفیق سے ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو اس میں پیوند خاک کر دے گا وہ اسے، یعنی اللہ پھر اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، یعنی قیامت تو آ کر رہے گی۔ اب قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس روز یعنی قیامت کے روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت یعنی جو بھی میری آسمانی کتاب تھی، قرآن تھا، اس کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال کرتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے ہیں، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے؟ مشرکین سے کہا جا رہا ہے ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے یعنی ابتدائی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوششیں دنیا بنانے میں برباد ہو گئیں، اسی میں بھٹکتے رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ تھا، یعنی قیامت کا یقین ہی نہیں تھا، تو تیاری بھی انہوں نے نہیں کی، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ وہ اعمال تو قیامت کے لیے تھے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے تھے ہی نہیں، اخلاص تو تھا ہی نہیں ان میں۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی بالکل قبول نہ ہوں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، ان کی جزا ان کا بدلہ جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس بزا کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اب اہل جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، یعنی سب سے اونچے درجے میں وہ ہوں گے جنت الفردوس میں، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔
اب بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر تھا، اور اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کا ذکر ہے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محمد کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، یعنی سیاہی بن جائیں، تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یعنی کوئی اللہ کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ ہی اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا اللہ بس ایک ہی اللہ ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، یعنی آخرت پر جس کو یقین ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم سورہ مریم کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، یعنی انہیں اولاد دی تھی بڑھاپے میں، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، یعنی مجھے کوئی مددگار دے دے جو تیرا پیغام میرے بعد لوگوں تک پہنچائے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، یعنی ہیکل سلیمانی کا بھی خیال رکھے۔ اور اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، ہم تجھ کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو صحیح اور سالم ہو کر 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی کوئی بیماری نہیں ہوگی، بالکل تندرست ہوگا لیکن بات نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام کی تسبیح کرو، یعنی خاص فیصلہ ہو رہا ہے، اس لیے صبح شام اللہ کی حمد کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لو، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا، یعنی قوت فیصلہ سے، قوت اجتہاد سے، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے سے، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، یعنی ان کا حق ادا کرتا تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَيَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ وَسَلَامٌ اس کے معنی ہے کہ ان پر سلامتی ہو، سلام ہو ان پر، یعنی یحییٰ علیہ السلام پر، جس روز کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مریں گے اور جس روز وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے، 30 سال کی عمر میں انہیں نبوت جو ہے وہ ملی تھی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا،
اور اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی جانب کوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، یعنی پردہ ڈال کر خلوت اختیار کر لی تھی۔ اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ قالت انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی اگر تو نیک ہے تو میں تیری شر سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لکی غلاما زکیہ، اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، یعنی مجھ سے تو کسی نے کوئی تعلق قائم نہیں کیا اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، یعنی میں کوئی آوارہ عورت تو نہیں ہوں کہ میرا کسی مرد سے ناجائز تعلق ہو، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور کسی نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے۔ پارہ نمبر 16 کا پہلا ربع سورۃ الکہف کی آیت نمبر 75 سے لے کر 110 تک ہے اور سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ آئیے عمل کے پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک، ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خوب نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم دین سے بھی دور ہیں تو یہ ڈرنے کی ضرورت ہے، خطرے کی بات ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اللہ کی دی گئی مہلت ہو اور پھر اچانک پکڑ ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن یہ دنیا کی نعمتیں، یہ مال و دولت، اولاد، ہمارے رشتہ دار، بزرگ کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ اس دن یہ تو ہمارے دشمن بن جائیں گے، صرف ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ آیت نمبر 83 اور 84، ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اس کی چالوں کو پہچاننا چاہیے، ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، شیطان سے بچنے کے لیے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، نماز کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، شیطان سے بچنے کی دعائیں، تلاوت قرآن اور کثرت سے نیک اعمال کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اور وسائل دیے ہیں ان کا استعمال اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے کرنا ہے، دین کے فروغ کے لیے کرنا ہے۔ آیت نمبر 85 سے لے کر 94 تک، ہمیں کفر و شرک اور ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 98 تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی مال و اسباب، وسائل، صلاحیتیں، سمجھ بوجھ اور ٹیکنالوجی دی ہے اسے اپنا کمال نہیں سمجھنا بلکہ اللہ کی رحمت سمجھنا ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور ان سے یہ سب جو نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ انہیں دین کی سربلندی اور انسانوں کی خدمت میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 107 تک، 103 سے 107 تک، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی یہ سب صلاحیتیں دنیا بڑھانے کی بجائے آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہمیں ان کو لگانا ہے، لہٰذا شعوری ایمان لا کر ہر عمل جو ہے ہم نے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آخرت میں ہم اس کا اجر پا سکیں۔ آیت نمبر 109 سے لے کر 110، کوئی بھی اللہ کے کلمات اور اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمیں اللہ پر شعوری ایمان لانا ہے، اللہ کی رضا کا ہر کام کرنا ہے، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنا ہے اور بہت سارے نیک اعمال کرنے ہیں، صرف ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے۔
اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ سورہ مریم آیت نمبر 2 سے لے کر 10 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 11، ہمیں کوئی نعمت ملے تو کثرت سے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد کرنی ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14، ایک داعی دین کو نرم مزاج ہونا چاہیے، طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے اور حق شناس ہونا چاہیے، والدین کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 18، ہمیں کثرت سے شیطان کی شر سے بچنے کے لیے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔